अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में गवर्नर सिंध का शजरकारी मुहिम से जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़ हो, या सूबाई वज़ीर तालीम का तालीमी इदारों में आज़ादी तकरीबात की हिदायत हों, वज़ीर आला सिंध का सिंध में मज़ीद सूबाई तकसीम का इनकार हो, या सीनियर सूबाई वज़ीर EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान हो, कमिश्नर कराची का रिक्शों में डिजिटल मीटर नस्ब करने का फैसला हो, या सिंध हुकूमत की फ़िल्म की ऑस्कर अवार्ड नामजदगी में शमूलियत हो, हज़ारा कबाइल मशावरती काउंसिल की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, या सूबाई वज़ीर सेहत का मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जदीद सेंटर का इफ्तिताह हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना ज़फ़र की जानिब और उनसे पूछते हैं कि लाहौर में इस हफ्ते ख़ास क्या है। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना ज़फ़र। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, समाजी और तर्ज़ अमल की तब्दीली, मवासलात पर। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 2 नए अंडरपास तामीर करने का ऐलान कर दिया। इथियोपिया के ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव के तहत इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम, माहौल दोस्त इक़दामात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद के ख़िलाफ़ PTA का क्रैक डाउन, लाखों URL ब्लॉक। काबिल एतराज़ मवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की शरह 90% रही। रावलपिंडी में शहरी को अगवा करके भत्ता लेने का इल्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। रावलपिंडी कमेटी चौक के करीब लापता होने वाली 6 साला बच्चे का कोई सुराग न मिल सका, पुलिस की तहकीकात जारी। MD कैट इम्तिहान की तारीख एक बार फिर तब्दील, इम्तिहान 16 अगस्त के बजाय 20 सितंबर को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत खबरों की हेडलाइंस। गवर्नर सिंध ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाकर जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का सिंध के तालीमी इदारों में सरसब्ज़ पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तकरीबात का ऐलान। आइनी मामलात पर बहस ख़तरनाक नहीं, सिंध मज़ीद सूबों में तकसीम नहीं हो सकता, वज़ीर आला सिंध। आइंदा माह EV टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे, सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड इजलास, रिक्शों में डिजिटल मीटर नस्ब करने का फैसला। सिंध हुकूमत के तहत तैयार फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी दौड़ में शामिल। वज़ीर सेहत सिंध का कराची जना अस्पताल में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जदीद सेंटर का इफ्तिताह। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने पौधा लगाकर जश्न आज़ादी 2026 की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस कराची में शजरकारी मुहिम के ज़रिए जश्न आज़ादी की तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि इस साल जश्न आज़ादी की तकरीबात को पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से मंसूब किया गया है। इस मरकज़ी पैगाम का मकसद कौमी इत्तेहाद, यकजहती, हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि पूरी कौम अपनी अफवाज, रियासती इदारों और कौमी मफादात के साथ मुतहद खड़ी है। गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात की तफसीलात बताते हुए कहा कि मुख्तलिफ जामियात की नुमाया तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। स्कूल तलबा के लिए खुसूसी तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। तलबा को कायद-ए-आज़म हाउस का मुतालती दौरा कराया जाएगा। तहरीक पाकिस्तान दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई जाएगी। तहरीक आज़ादी, कौमी तारीख़ और हुब्बुल वतनी
وطنی کے موضوعات پر عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہوگا۔ طالبات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی قومی خدمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا قومی دن منایا جائے گا۔ یوم نوجوانان تقریری مقابلے منعقد ہوں گے۔ 13 اگست کی شام گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب ہوگی، جبکہ 14 اگست کو گورنر ہاؤس، مزار قائد اور دیگر مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایات کی روشنی میں اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیع ملاح کی نگرانی میں سندھ بھر کے تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں 5 اگست سے 14 اگست 10 روزہ آزادی تقریبات سرسبز پاکستان ہمارا پاکستان کے عنوان سے منعقد کی جائیں گی۔ 5 اگست کو اسکولز کالجز میں یوم یکجہتی و یوم استحصال منایا جائے گا۔ 6 اگست کو ملی نغموں کے مقابلے ہوں گے اور تحریک پاکستان تاریخ کے آئینے میں کے عنوان سے ذہنی آزمائش اور پوسٹر سازی کے مقابلے ہوں گے۔ 7 اگست عظیم ہیروز کے نام سے بانیان پاکستان سے نگہبانان پاکستان اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ 8 اگست اور 9 اگست کو سرسبز پاکستان کے لیے ایک بچہ ایک پودا، ماحول اور ہماری ذمہ داری کی تربیت کی جائے گی۔ 10 اگست کو آزادی اور ہماری ذمہ داری کے موضوع پر تقریری مقابلے منعقد کیے جائیں گے اور 11 اگست یوم پرچم اقوام عالم میں ہمارا پرچم کے عنوان سے منایا جائے گا۔ سندھ اینگرو مائننگ کمپنی کی جانب سے مقامی ہوٹل میں منعقدہ مائننگ ٹیکنیکل کانفرنس 2026 میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبوں کی تقسیم پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے۔ سندھ کو مزید صوبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی اسمبلی سندھ کی تقسیم کے خلاف کئی متفقہ قراردادیں منظور کر چکی ہے۔ سندھ کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ صوبے کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آئین پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کا واضح طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے قرارداد کی منظوری لازمی ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ بیان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ سندھ اسمبلی کئی مرتبہ سندھ کی تقسیم کے خلاف قراردادیں منظور کر چکی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے رواں برس ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں کراچی لانے اور سال کے آخر سے مرحلہ وار مزید 1000 ای وی بسیں پبلک ٹرانسپورٹ کے بیڑے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ لاڑکانہ تا کمبر اور کمبر تا شداد کوٹ پیپلز بس سروس کے نئے روٹس بھی جلد شروع کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سی ای او ٹرانس کراچی زبیر چنا، پروجیکٹ ڈائریکٹر یلو لائن کمال دایو اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو مؤثر بنانے کے لیے موجودہ روٹس کے نظام کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے مجوزہ منصوبہ کراچی موبلٹی پروجیکٹ پر بھی غور کیا۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ بسوں کے روٹس کے اجرا کے نظام کو شہریوں کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ RTA یقینی بنائے کہ شہر کے ہر علاقے کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت حاصل ہو۔ اجلاس میں رکشوں کے من مانے کرائے کی وصولی کی شکایت کا بھی جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ رکشوں میں ڈیجیٹل میٹر نصب کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل میٹر پر فاصلوں کے مطابق کرایہ بتایا جائے گا اور رکشوں میں فاصلے کے مطابق کرایہ مقرر کیا جائے گا۔ منعقدہ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، DIG ٹریفک سید پیر محمد شاہ، تمام SSPs آف ٹریفک، اسسٹنٹ کمشنر، ہیڈ سیکریٹری RTA، ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ بیورو اور دیگر نے شرکت کی۔ سندھ حکومت کے تحت تیار ہونے والی فلم میرا لیاری آسکر ایوارڈ کی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہو گئی، جسے سندھ حکومت نے پاکستان اور صوبے کے لیے ایک اہم اعزاز قرار دیا ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق یہ بات سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم بورڈ کے اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں صوبے میں فلم انڈسٹری کے فروغ، جاری فلمی منصوبوں، مستقبل کی حکمت عملی اور مختلف قومی اور بین الاقوامی OTT پلیٹ فارمز کے ساتھ اشتراک پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ محکمہ اطلاعات کے تحت جاری فلمی منصوبوں کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔
وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نے جناح اسپتال میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے جدید اوپیائڈ ایگنسٹ مینٹیننس تھراپی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت و آبادی بہبود کا کہنا تھا کہ یہ سینٹر منشیات کے عادی افراد کو بتدریج نشے سے نجات دلانے اور انہیں دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لانے میں مدد فراہم کرے گا۔ سینٹر میں علاج کے ساتھ طبی نگرانی، کاؤنسلنگ اور بحالی کی مکمل سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ڈاکٹر عذرا افضل پچوہو نے کہا کہ سینٹر میں ماہر ڈاکٹرز اور تربیتی یافتہ طبی عملہ موجود ہوگا جو مریضوں کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ HIV اسکریننگ کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کیسز سامنے لائے جا سکیں اور بروقت علاج ممکن ہو۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی کراچی کی خاص خبریں۔ آپ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد ہنا ظفر آپ کو بتائیں گی کہ لاہور سے اس ہفتے خاص کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سماجی اور طرز عمل کی تبدیلی مواصلات پروجیکٹ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت ایک خصوصی پیش قدمی ہے جس کا مقصد پنجاب کے تمام اضلاع کی شہری، نیم شہری اور دیہی آبادیوں میں خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کے بارے میں آگاہی اور سمجھ بوجھ کو مضبوط بنانا ہے۔ اس کے علاوہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے بارے میں ماہرین صحت، پالیسی سازوں، مذہبی رہنماؤں اور ماہرین سماجی ترقی جیسی معتبر آوازوں کو شامل کرتے ہوئے یہ خرافات، غلط فہمیوں اور سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ گھرانوں، خواتین، مردوں اور نوجوانوں کو ہدف بنا کے یہ منصوبہ صحت کے اجتماعی فیصلے کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں خواتین کی صحت بطور قومی ترجیح، اسلامی اقدار اور فلاح اور بہبود کے تناظر میں خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر، ماہر تعلیم اور ٹی وی میزبان پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ نورید فاطمہ صاحبہ آپ کا۔ ہمیں بتائیے گا کہ مائیں صحت مند خاندانوں اور بالآخر ایک صحت مند قوم کی بنیاد ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ماؤں کی صحت کی حفاظت اور فروغ کو قومی ترجیح کیوں قرار دیا جانا چاہیے اور اس کے حصول میں خاندان، کمیونٹیز اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بہت شکریہ ہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت پروگرام اور آپ کا سوال۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ہی شعر سے اس کا آغاز کروں گی کہ میں سمجھتی ہوں ماں گھر کا نیوکلس ہوتی ہے اور ماں کے بغیر کوئی بھی گھر مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں نے لکھا تھا کہ گھر کے مہکے ہوئے آنگن میں اگر ماں نہ رہے، گھر نہیں ہوتا، وہ ویران کھنڈر ہوتا ہے۔ تو گھر، ماؤں کے بغیر گھر ویسے ہی قبرستان ہے۔ اس لیے دین اسلام نے کوئی پہلو، کوئی شخص، کوئی رشتہ اور کوئی ایسی تعلیم نہیں چھوڑی کہ جو ایک بنی نوع انسانیت کے لیے اس میں ہدایت اور اس میں عمل کا جو ہے پہلو نہ ہو۔ تو جب ہم ماؤں کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ گھر ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے اور اس کا آغاز ایک رشتہ ازدواج سے، میاں بیوی کے تعلق سے ہوتا ہے۔ اور روئے زمین پر کائنات کا آغاز بھی جس رشتے سے ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ تھا۔ تو جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ایک زوجہ کے طور پر اس گھر میں آتی ہے۔ تو ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خاتون کا خیال رکھے، کیونکہ جو اس کو بیاہ کر لایا ہے، نکاح کے رشتے میں اس نے اللہ رب الکریم کے حکم سے پرویا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر محافظ اور منتظم بنایا ہے۔ تو جو محافظ اور منتظم ہوتا ہے وہ نگران بھی ہوتا ہے، وہ صاحب ریت بھی ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف نان نفقہ پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی صحت، اور صحت کی جب میں بات کرتی ہوں تو وسیع تر تناظر میں ہنا میں یہ کہوں گی کہ وہ صحت صرف جسمانی صحت نہیں بلکہ اس کی نفسیاتی، اس کی جذباتی، اس کی روحانی، ہر طرح کی صحت کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو خواتین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی خوان کو ایک جو اونٹ کے ساربان تھے، جب وہ تیز اونٹ دوڑانے لگے تو ایک عورت کو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریبیوٹ دیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نازک آبگینے ہیں، یعنی شیشے کے۔ تو شیشے کا جو نازک آبگینہ ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح
طرح سے ڈیل کرتے ہیں اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ گھر کے تمام افراد کی بلکہ جو معاشرہ ہے اور معاشرے کے اوپر پھر ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین کا آرٹیکل 25 ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی ضروریات جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. تو گھر کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ماں کی صحت کا اہتمام ہے. جی نورید فاطمہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے پیدائش کے وقفے اور ذمہ دارانہ والدیت کے بارے میں قرآن اور سنت کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ بہت ہی بنیادی سا ایک یہ میں سمجھتی ہوں سوال ہے اور اکثر میں پری میرج کاؤنسلنگ اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتی ہوں اور اس حوالے سے میں حکومت پنجاب کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی کہ جنہوں نے حکومت نے جو ہے پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ایک وہ بچی کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہے وہ اور ایک بچہ جس کو ہم دولہا یا دلہن کہتے ہیں اور جو آنے والے وقت میں میاں بیوی ہوں گے اور اس کے بعد وہ ماں باپ ہوں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس فیملی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا قواعد، کیا اصول، کیا ضابطے اور کیا رہنمائی ہے کہ جو دین اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی ہے. تو بنیادی طور پر جب ہم فیملی پلاننگ اور جب ہم بات کرتے ہیں تحدید نسل کی تو اس میں جو ٹرم یوز کرتی ہوں اکثر وہ تنظیم نسل کی ٹرم ہے کہ آپ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو کس طرح منظم کرتے ہیں. آپ کو ایک بچہ چاہیے، 5 چاہیے، 10 چاہیے، یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اسلام آپ کو فیملی پلاننگ کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر عورت کو جب ماں کے روپ میں قرآن نے ایڈریس کیا تو قرآن نے 2 جگہ پر جو عمل رضاعت ہے، لیکٹیشن پیریڈ ہے، اس کو ایڈریس کیا. ایک جگہ پر حولین کاملین کہہ کر کہ پورے 2 برس تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو جتنا بھی پریگنینسی کا ٹینیور ہے اور جو لیکٹیشن کا ٹینیور ہے اس کو ملائیں تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں. اس 30 مہینے میں اگر ہم 6 سے 9 مہینے جو ہے وہ پریگنینسی کے کنسیڈر کریں اور باقی مہینے ہم رضاعت کی کنسیڈر کریں تو فیملی پلاننگ تو اسلام نے یہیں پر اس کی موٹیویشن ہمیں دے دی. اور اس کے بعد آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دیکھیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 5207، 208 اور 209 ان تینوں احادیث کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر فیملی پلاننگ کی جو اسلامک ٹرم ہے ہم عزل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ نے منع نہیں فرمایا اور اس وقت میں قرآن اتر رہا تھا. گویا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریری ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. تو اس لیے اسلام سب سے پہلے گھر کے یونٹ کے اندر تمام جو گھر کے افراد ہیں، خاص طور پر جو اس گھر میں زوجہ ہے جس کو اسلام نے ربۃ البیت کہا اور مرد کو رب البیت کہا یعنی وہ پالنے والے زمین پر مجازی طور پر، تو ان کی صحت کے حوالے سے اور جب ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں تو 2 بنیادی اصول، ایک ماں کی صحت اور ایک بچے کی صحت، ان دونوں کے تناظر میں اسلام ہمیں فیملی پلاننگ کی بالکل اجازت دیتا ہے. جی نورید فاطمہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ خاندانی صحت اور ولادت کے درمیان وقفہ طے کرنے میں شوہر اور بیوی پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس حوالے سے اسلام میں میاں بیوی کے درمیان باہمی مشاورت کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور چونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، میں بھی ایک عورت ہوں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، میں خود اس فیز سے گزری ہوں، تو میں ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اور قرآن کریم کی روشنی سے اور سیرت مطہرہ سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب فیملی پلاننگ کی بات ہو، گھر کے بجٹ میکنگ کی بات ہو، گھر کے دیگر امور کی بات ہو تو اسلام مشاورت کے اوپر جو ہے فوکس کرتا ہے اور بیوی اور ماں اور بہن اور گھر کی جو دیگر خواتین ہیں ان کی مشاورت کے لیے جو ہے وہ ہمیں سیرت مطہرہ سے بھی موٹیویشن ملتی ہے. آپ دیکھیے حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ آزردہ ہیں کہ اب ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی کو دیکھ کر وہ آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جائیے اور جا کر اپنا احرام کھول دیجئے, حلق کیجئے, صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر یہ عمل کرنے لگیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کا مشورہ مانا بلکہ اس پر عمل کیا اور امت کو یہ موٹیویشن دی کہ اپنی ازواج سے, اپنی بیویوں سے ضرور مشورہ لینا چاہیے اور مشورہ لے کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور جب ہم فیملی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں یا ہم اس میں وقفے کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام نے ایک عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر مرد عزل کرنا چاہتا ہے تو ایک آزاد عورت کی اجازت کے بغیر مرد کو یہ اجازت نہیں دی گئی. تو اس لیے یہ مشاورت جو ہے, نہ صرف قرآن نے جہاں رضاعت کی بات کی 2 سال حولین کاملین, اس آیہ مبارکہ میں بھی کہا کہ اگر مشاورت کے ساتھ میاں بیوی بچے کا جلدی دودھ چھڑانا چاہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں, اگر وہ دایا سے دودھ پلانا چاہیں تو وہ پلا سکتے ہیں, اگر وہ جو بھی اس وقت کا جو رواج ہے اس کے مطابق جو بھی اس عورت کا نان نفقہ ہو وہ آپس میں مشاورت سے طے کریں. تو قرآن جب جگہ جگہ ہمیں مشاورت کی بات کر رہا ہے تو پھر بچہ جو کہ اس عورت نے اپنے ووم میں رکھنا ہے, 9 مہینے اس نے وہ درد برداشت کرنا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ ان ماؤں نے درد پر درد سہ کر تمہیں جنم دیا. تو اس ماں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات, تو اس کے پیچھے کتنا وہ سفر کرتی ہے مینٹلی, فزیکلی, اور کس قدر تنگیاں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے حقوق طے کر دیے ہیں کہ اس عورت کی مشاورت کے بغیر آپ کو فیملی کو ایکسٹینڈ آگے نہیں کرنا چاہیے. جی نورین فاطمہ صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے سب سے زیادہ عام غلط فہمیاں کیا ہیں اور علماء مستند اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کو دور کرنے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے شروع میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث کا حوالہ دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت امت کی موٹیویشن ضرور دی ہے اور حکم دیا, کیونکہ اور جب میں اس روایت کو پڑھتی ہوں تو میرے سامنے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلے کی عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بانجھ ہے, تو کیا مجھے آپ اجازت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. سیکنڈ ٹائم پھر وہ آپ کے پاس آئے, پھر اجازت چاہیے, آپ نے پھر اجازت نہیں دی. جب تیسری مرتبہ وہ اسی خاتون کے لیے آپ سے اجازت لینی کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا موٹیویشن دی؟ آپ کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو, ان سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے پیدا کرنے والی خواتین ہیں. لیکن جب ہم اس کثرت کی بات کرتے ہیں تو اس کثرت کے اندر لاغر, کمزور, بیمار اور وہ وہن زدہ امت کبھی بھی نہیں ہے کہ جس کا انڈیکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صحابہ کرام کو دی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب دیگر اقوام کے لوگ ہم پر پل پڑیں گے اور ہمیں نوچنے لگیں گے تو کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, تعداد میں بہت کثرت ہوگی مگر وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. پوچھا یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ موت سے ڈرو گے, نفرت کرو گے اور زندگی سے محبت کرو گے. تو گویا اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا. اور آپ دیکھیے اصحاب صفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اصحاب صفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوان تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ نکاح کریں, اور جو مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا ان کے لیے کیا حکم دیا؟ فزیکلی دے آر کیپیبل انف, مگر مالی طور پر جو, یہاں میں بار بار ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہوں کہ فائنینشلی جو اسٹرانگ نہیں ہے ان کے لیے حکم کیا تھا کہ وہ روزے رکھیں, کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو برے طریقے سے توڑ دے گا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی, اور یہ وہ میتھس ہیں جو سوسائٹی میں پھیلائی جاتی ہیں کہ غربت, قرآن نے جہاں لا تقتلوا اولادکم کہا وہاں اولاد کو کہا, پیدا ہونے کے بعد کہا, 120 دن کے بعد کہا, لیکن کنسیو کرنے سے پہلے ضرور آپ کو جو ہے یہ اسلام نے باور کرایا کہ آپ نے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ہے. نورید صاحبہ بتائیے گا کہ اسلام میں نوزائیدہ بچے کے کیا حقوق ہیں اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ولادت سے پہلے, دوران اور بعد میں ماں کی صحت کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہنا اتنا خوبصورت اور اتنا جامع سوال ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں اس معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مرد کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ صالح نیک بخت خاتون سے نکاح کرے, کوئی بری عورت اپنے بچوں کے لیے گھر کے اندر نکاح کر کے مت لائے. دوسرا جو انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال اپنی اس بیوی کو کھلائے کہ جس نے ابھی کنسیو بھی نہیں کیا. پھر جب اس نے کنسیو کر لیا
دیا ہے تو مدر ووم کے اندر بھی وہ جو جنین ہے اس کی پرورش جو ہے وہ رزق حلال سے ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت سال تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدر ووم کے اندر بھی جس بچے کی پرورش رزق حرام سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر ایسا شر اس رزق حرام کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ پروگرامنگ جو آج کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں انسٹال ہو جاتی ہے، اور اگر رزق حلال سے اس کی پرورش پائی جا رہی ہو تو پھر وہ خیر کے کاموں میں پیدائش کے بعد مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو مرد کو یہ چاہیے کہ جو محافظ اور منتظم ہے وہ عاشروہن بالمعروف کے تحت قرآن نے جس کو حکم دیا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیرامیٹر مقرر کر دیا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور اپنی اگزامپل سیٹ کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگزامپل سیٹ کر دی کہ میری طرح ان کا خیال رکھنا، میری طرح ان کی خبر گیری کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے جب وہ پیدا ہو جائیں تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھنا، پھر اس کی تہنیک یعنی جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کا سر کے بال منڈانا، اس کا عقیقہ کرنا، اور پھر اس کی اچھی تعلیم اور تربیت اور اس کو رزق حلال کھلانا۔ اور فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو بہترین چیز جو بہترین عطیہ دیتا ہے وہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ تو یہ جو رضاعت کا پیریڈ ہے، لیکٹیشن پیریڈ ہے، یہ جب 2 سال ہوگا اور اس کے پیچھے آپ 9 مہینے وہ بھی کاؤنٹ کریں تو قریباً 3 سال کا وقفہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے اندر بنتا ہے، تاکہ پہلا بچہ چلنے بولنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جس کو ہم سیلف انڈیپینڈنس کہتے ہیں اس کے قابل ہو جائے، تب آپ دوسرے بچے کی طرف جائیں۔ پھر آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں میں مساوات کا حکم دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم دیتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، اور جب عطیہ اور تحفہ اور ہدیہ دینا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تمام اولاد کو برابر برابر دو، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ ایک دوسرے کو آپس میں حسد میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ نورید فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں عوامی سہولت اور ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے 2 نئے انڈر پاس تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس منصوبوں پر کام آئندہ ماہ شروع کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ایمرجنسی 1122 کے باقاعدہ سیٹ اپ کے نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ قانونی تقاضے مکمل کر کے کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے 4 نئے سینٹرز پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ایتھوپیا کے سفارت خانے نے CDA کے تعاون سے ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کے گرین لیگیسی انیشیٹو کے تحت اسلام آباد میں شجر کاری مہم کا انعقاد کیا، جس میں سفارتی برادری، کاروباری شخصیات، میڈیا نمائندگان اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر کلین اینڈ گرین مونومنٹ اسلام آباد کے چیئرمین ظفر بختاوری نے ایتھوپیا کی شجرکاری مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ گرین لیگیسی انیشیٹو پاکستان کے صاف اور سرسبز ماحول کے ویژن سے مکمل ہم آہنگ ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی تعاون کی بہترین مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پایا۔ تینوں ممالک کے سربراہان نے 6 فریقی دفاعی معاہدہ مکہ پر دستخط کیے، جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تینوں رہنماؤں نے تاریخی تعلقات، اسلامی اخوت، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا، خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان
ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا، خطے اور دنیا میں امن و سلامتی، استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کسی ایک رکن ملک پر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے میں دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دینے اور مشترکہ دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی شقیں بھی شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی دعوت پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ کے قصر الصفا میں ترک صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کا استقبال کیا، جہاں مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا جس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات، دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف میں ملاقات بھی ہوئی، جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر نازیبا اور اشتعال انگیز مواد کے خلاف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ 10 سال میں 15,42,800 URL بلاک کیے گئے، جبکہ قابل اعتراض مواد کے خلاف کارروائی کی شرح 90% تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اخلاقیات کے خلاف مواد کے 10,65,000 سے زائد URL بلاک کیے گئے، فیس بک پر 2,30,000، ٹک ٹاک 1,70,000، ایکس کے 74,000 سے زائد لنکس بلاک کیے گئے۔ اسی طرح یوٹیوب پر 66,000 سے زائد URL بند کیے گئے اور بلاکنگ ریٹ 88.6% رہا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ راولپنڈی میں شہری کو اغوا کر کے بھتہ لینے کے الزام میں پولیس کانسٹیبل سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق شہری نے شکایت کی تھی کہ پولیس اہلکار نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا اور رقم لے کر چھوڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل محسن ضیاء اور اس کے 2 ساتھی انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ کمیٹی چوک اقبال روڈ لنڈا بازار کے قریب لاپتہ ہونے والی 6 سالہ بچی کی تلاش کا عمل جاری ہے، لیکن اب تک بچی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بچی کے والد بچوں کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے اور اسی دوران 6 سالہ بچی حریم لاپتہ ہو گئی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بچی قریبی نالے میں گری ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 5 سالہ مریم عمیر پانی میں بہہ گئی یا اغوا ہوئی۔ کمیٹی چوک لنڈا بازار سے بارش کے دوران پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والی بچی کا کچھ اتا پتہ نہ چل سکا۔ ریسکیو 1122 نے بچی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جو دن بھر جاری رہا۔ 8 کلومیٹر کے علاقے میں سرچنگ کی گئی، جبکہ جائے وقوع کے قریب بھی تلاش جاری رہی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر سبقت اللہ نے بتایا، ریسکیو ٹیموں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچی نہیں مل سکی۔ اندھیرا چھا جانے کے باعث دوسرے روز کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن عارضی طور پر ختم کر دیا گیا۔ وارث خان پولیس نے بچی کے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر رکھی ہے۔ پولیس اور امدادی اداروں نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں پیلے رنگ کی شرٹ پہنے معصوم مریم کو بہن بھائیوں اور کزنز کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے گلی میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ میری بچی ڈوبی نہیں ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، وہ گم ہوئی ہے، خدارا اس کو ڈھونڈ لیا جائے، نہیں تو مجھے فوٹیج دے دیں۔ وہاں پہ بلٹ کیمرہ لگے ہوئے کہہ رہے ہیں حکومت کے، لیکن وہ چلتے ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے سیکورٹی کا۔ بچی کی عدم بازیابی پر والدین، عزیز و اقارب اور اہلیان علاقہ میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں MD کیٹ کی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں ہونے والے MD کیٹ امتحان کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ MD کیٹ امتحان اب 16 اگست کے بجائے 20 ستمبر 2026 کو ہوگا۔ MD کیٹ امتحان میں حصہ لینے والے امیدواران کو تیاری کے لیے مزید مہلت مل گئی۔ PMDC حکام کے مطابق امتحان کے شفاف، محفوظ اور منظم انعقاد کے لیے تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ امتحان کے دیگر تمام شرائط اور انتظامات بدستور برقرار رہیں گے۔ امیدوار کو مزید اپڈیٹس کے لیے PMDC کی آفیشیل ویب سائٹ دیکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔
چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد کی شہرائے دستور پر ریلی نکالی گئی جس کی قیادت وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کی۔ ریلی میں وفاقی سیکٹریز اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی وزارت خارجہ کے دفتر سے شروع ہو کر ڈی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم استحصال کشمیر پر تقریبات اور ریلیاں، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ سائرن بجا کر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یونائٹڈ نیشن کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ جو ریزولوشنز آپ نے پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن آپ کا کام ہے۔ کنوینئر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی نے کہا، کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جموں و کشمیر کا ایک والی وارث بھی ہے پاکستان، جس نے قضیہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا، سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا، OIC کے سامنے پیش کیا، دنیا کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی کہ ہندوستان ظالم ہے اور جموں و کشمیر کے عوام مظلوم۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بولے، بھارت کے یک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان کی تمام عوام اس کا ایک ہی موقف ہے کہ جب تک کشمیر کا واحد منصفانہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی کی شکل میں نہیں دیا جاتا، اس وقت تک انشاءاللہ پاکستان کا بچہ کشمیر کوز کے ساتھ کھڑا ہے۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول تک پاکستان ہر محاذ پر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضی خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔